बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक ऐसे वक्त में कि जब मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में 10 दिन से भी कम का अरसा रह गया है, नए आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का कट्टा किसने और क्यों खोला है, और शहबाज शरीफ के इस बयान के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को क्या बिल वास्ता पैगाम पहुंचाया गया है, और क्या मुस्तकबिल में कभी इमरान खान और न्यूट्रल्स एक पेज के ऊपर आ सकते हैं। ये वो 3 अहम तरीन सवालात हैं जो आप इन बॉक्स में हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि खासी कन्फ्यूजन हो गई है। हल्का बंदियाँ, आम इंतखाबात, नई मरदमशुमारी, हद बंदी क्या होती है, लोग कन्फ्यूज़ हैं। इस हवाले से आप पूछ रहे हैं कि क्यों ये कहा गया शहबाज शरीफ की जानिब से, क्या इलेक्शन डिले करने के हवाले से कोई साजिश हो रही है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ का एक बयान है और बयान ये है, इंटरव्यू है निजी टीवी चैनल को, कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाएंगे और ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं। अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तरफ कह रहे हैं ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं नई मरदमशुमारी के तहत जाएंगे इलेक्शन के अंदर। इससे पहले कि इसकी तफसीलात हम आपके सामने रखें, आपके गोश गुजार ये करना ज़रूरी है कि पहले आप ये समझ लें कि आइन का आर्टिकल 51(3) हल्का बंदियों के हवाले से, नई मरदमशुमारी के हवाले से क्या कहता है। क्योंकि एक ऐसे वक्त के अंदर कि अभी जब मरदमशुमारी के नताइज भी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए, ना ही कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर इन नताइज की मंजूरी दी गई है, और सिर्फ 10 दिन हैं, और अपने वड्डे एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजम साफ़ियों के ज़रिए ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। बल्कि इंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी भी की, उन्हें एक स्टोरी करवाई गई कि जनाब कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जा रहा है ऐसे वक्त में जबकि 8 या 10 दिन रह गए हैं। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम भी इस बात के ऊपर जो है वो चीख पड़ी हैं, बोल रही हैं कि शहबाज शरीफ का ये बात करने का मकसद क्या है। क्या वो मुल्क के अंदर कोई गैर आइनी और गैर कानूनी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं इलेक्शन को डिले करके, या किसी और जानिब इशारा कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ उन्हें इस बात पर मजबूर कर रहा है कि मुल्क में निगरान सेटअप की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए, या पीछे रहकर इस्टेब्लिशमेंट ही हुकूमत करे। इसकी तफसीलात जानना अज़द ज़रूरी है, क्योंकि शहबाज शरीफ के इस बयान की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वक्त के अंदर ये बयान सामने आया है। दीगर अपडेट्स आपके सामने रखते हैं, फिर फैक्ट एंड फिगर के ज़रिए वाज़े करते हैं तमाम तर सूरत हाल। ऐसी सूरत हाल के अंदर यह बयान सामने आया है जब सानिया 9 मई पर JIT ने इमरान खान को जुम्मा के रोज़ तलब किया है। पहली बड़ी और अहम तरीन खबर। दूसरी बड़ी अहम तरीन खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने 19 अगस्त को नौशहरा में जलसे का ऐलान किया है। परवेज़ खटक एक्टिव हुए हैं अचानक। जहांगीर तरीन इस जुर्रत का अभी तक इजहार नहीं कर सके, जुर्रत नहीं कर सके, लेकिन इनको एक इशारे के ऊपर नौशहरा में जलसा करने का पैगाम दिया गया है। अच्छा, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की तोशा खाना केस से मुतल्लिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। ये भी बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि तोशा खाना के मामले को जिस तरह से निचली अदालत के जज जो है वो लेकर आगे चल रहे हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली आइनी और कानूनी माहिरीन वाज़ह तौर पर यह बात कहने में एक बजाने में कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक साजिश जो है वो रचाई गई है, और उस साजिश को पाए तकमील तक पहुंचाया जाने का अमल अब शुरू हो गया और वो नज़र आ रहा है। इसलिए ये अपील बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल, इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। ये भी आज सुनाया जा रहा है। ये भी अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुज़दार, उस्मान बुज़दार और खुसरो बुख्तियार समेत 22 साबिक अरकान असम्बली को पार्टी से निकाल दिया है। एक ऐसे मौके के ऊपर जब इमरान खान के खिलाफ तमाम तर कुव्वतें बरसरे पैकार हैं। इमरान खान खेल रहे हैं फ्रंट फुट के ऊपर, और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मास्टर स्ट्रोक का मुजाहरा करते हुए, बग़ैर घबराए हुए, बग़ैर डरे हुए, वो अपनी पार्टी के अंदर उन तमाम लोगों का सफाया कर रहे हैं जिन्होंने 9 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए का साथ नहीं दिया। फिर एक ऐसे माहौल के अंदर भी ये शहबाज शरीफ का बयान सामने आया जब आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से बात की और कहा कि हमारी मुआशरती ज़िम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्की मईशत के अंदर किरदार अदा करें। अब आपको लेकर चलते हैं शहबाज शरीफ के उस बयान की तफसीलात की जानिब, जो वो मौसूफ फरमा रहे हैं कि ताख़ीर का जवाज़ नहीं, नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात में जाना है। अब ये जो है वो निजी टीवी को इंटरव्यू था,
انہوں نے کہا 12 اگست کو حکومت کی مدت مکمل ہو رہی ہے، نئی مردم شماری کے تحت انتخابات میں جانا ہے، عوامی مینڈیٹ سے لیس حکومت 5 سال حکومت کرے گی، انتخابات میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں، مردم شماری جب ہوئی ہے تو پھر اسی پر انتخابات ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ انتخابات کرائیں گے اور مردم شماری کے نتائج مکمل ہونے پر مشترکہ مفادات کونسل میں جائیں گے۔ یعنی مان رہے ہیں کہ مردم شماری کے نتائج ابھی مکمل ہی نہیں ہوئے اور حکومت ختم ہو رہی ہے اگلے 8 سے 10 دنوں میں، اور کہہ رہے ہیں جناب کہ نتائج مکمل ہونے پر کونسل آف کامن انٹرسٹ جائیں گے۔ پھر کہا کہ نگران سیٹ اپ پر نواز شریف سے مشاورت مکمل ہوگی، اب قائد حزب اختلاف سے مشاورت کروں گا، اور پھر فرمانے لگے کہ جناب نواز شریف جو ہے وہ ہمارا امیدوار ہے۔ اب یہ ان کی سٹیٹمنٹ ایسے ماحول کے اندر سامنے آئی جب احسن اقبال، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، دیگر نون لیگ کی قیادت اس حوالے سے بیانات دے چکی کہ پرانی مردم شماری کے اوپر الیکشن ہوں گے۔ ایم کیو ایم شور کر رہی تھی کہ نئی مردم شماری کے اندر ہوں۔ پہلے ذرا قانونی صورتحال سمجھ لیں کہ جب ملک کے اندر نئی مردم شماری ہو جائے اور آپ نے نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرانا ہو تو ملک کے اندر کی جاتی ہیں نئی حلقہ بندیاں۔ اب حلقہ بندیوں اور حد بندیوں کو کچھ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں، پہلے آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، نوٹ کر لیں اپنے پاس تاکہ سارا معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ حد بندیاں ہر الیکشن سے پہلے کی جاتی ہیں، چاہے مردم شماری نہیں ہو یا نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے مردم شماری عموماً 10 سال بعد ہوا کرتی تھی پاکستان کی تاریخ میں، اس مرتبہ 7 سال کے اندر ہی، 6 سال کے اندر ہی بلکہ ہوگی، 2017 میں ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر ابھی 2023 کے اندر، یعنی 5-6 سال کے اندر ہی ہو گئی۔ اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ معاملہ شروع کیا تھا، کیونکہ 2017 پر اعتراضات تھے، تحریک انصاف کا ایک پورا پلان تھا وقت پر اس کو ختم کرنے کے حوالے سے اور پھر حلقہ بندیوں کی طرف جانے کے حوالے سے، لیکن نون لیگ نے جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کیا، انتخابات میں تاخیر کا بہانہ بنانے کے لیے کم از کم 6-7 دفعہ تاخیر کا نوٹیفیکیشن ہوا، ابھی تک نتائج مکمل نہیں ہوئے، اور جو مردم شماری فروری مارچ کے مہینے میں مکمل ہونی تھی مزید 5 ماہ اوپر ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب حد بندیوں سے مراد یہ ہے، میں آپ کو سمجھا دوں، حد بندیوں سے مراد یہ ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے نئی حد بندیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ضلع اور تحصیلوں کی تعداد بدل جایا کرتی ہے اور نئی تحصیلیں بن جایا کرتی ہیں، تو حد بندی کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ایک حلقے کی حد کتنی ہوگی، یعنی صوبوں کے اندر جو حلقوں کی تقسیم ہے اس کو نہیں چھیڑا جاتا، صوبوں کی جتنی نشستیں ہیں وہ وہیں رہتی ہیں، لیکن ضلع اور تحصیل کی سطح پر اس صوبے کے اندر دوبارہ سے حد بندیاں کر دی جاتی ہیں کہ اس حلقے کے اندر کون کون سی حدود جو ہیں وہ شامل ہوگی۔ حلقہ بندیوں سے مراد کیا ہے؟ حلقہ بندیاں نئی مردم شماری کے بعد ہوتی ہیں، اور اس میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ نئی مردم شماری کے بعد کیونکہ صوبوں کی آبادی کا تناسب بھی بدل سکتا ہے، کسی صوبے کی آبادی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، 100% کے حساب سے اس کے اندر اس کا حصہ رکھا جاتا ہے چاروں صوبوں کے اندر قومی اسمبلی کے نشستوں کے اندر، اور حلقوں کو آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ چاروں صوبوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے، یعنی 2017 کی مردم شماری کے اوپر ہوئے 2018 کے الیکشن، اس سے پہلے نشستوں کی تعداد کچھ مختلف تھی، ٹوٹل تو 272 ہی تھیں، اس کو نہیں چھیڑا گیا، لیکن پنجاب کی نشستیں جو تھیں وہ 149 کے قریب تھیں اور وہ کم ہو کر ہو گئی تھیں 141، اور جو نشستیں کم ہوئی تھیں 8 وہ کے پی اور سندھ اور بلوچستان کے اندر تقسیم ہو گئیں، اسلام آباد کے اندر بھی آ گئیں، مختلف جگہ کے اوپر تقسیم ہو گئیں، اور اس وقت نشستوں کی تعداد کچھ یوں تھی کہ پنجاب کی 141، سندھ کی 61، اور خیبر پختونخوا اور فاٹا اس وقت اکٹھے تھے، ان کی نشستوں کی تعداد 39 اور جمع 12، یعنی 39 کے پی کی اور 12 فاٹا کی 51 تھیں، بلوچستان کی 16 تھیں اور اسلام آباد کی 3 تھی۔ بعد میں کیونکہ فاٹا جو ہے وہ کے پی میں ضم ہو گیا، ان کا مخصوص سٹیٹس ختم ہو گیا، ان کی نشستیں 12 سے کم ہو کے 6 ہو گئیں، تو پھر اس وقت جو کے پی کی نشستیں بن رہی ہیں وہ بن رہی ہیں 45، یعنی اگر دوبارہ اب الیکشن کے اندر جایا جائے۔ خیر، یہ تو میں نے آپ کو دی مثال سمجھانے کے لیے۔ تو جناب اس وقت یہ صورتحال تھی کہ پنجاب کی نشستیں 149 سے کم ہو کر 141 ہوں گی۔ بورا آپ نے نہیں ہونا، اچھی طرح اس معاملے کو فیکٹ اینڈ فگر کو سمجھنا ہے، غور سے سمجھنا ہے۔ اچھا، اب آپ کے سامنے میں اعداد و شمار رکھنے جا رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے نئی مردم شماری کے اندر، کیونکہ نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں جب ہوتی ہیں تو صوبوں کے اندر جو تقسیم ہے حلقوں کی وہ بھی دوبارہ ہوتی ہے، آبادی کے تناسب سے دیکھا جاتا ہے۔ اس وقت ترمیم بھی زیر غور ہے کہ آبادی کے تناسب سے کیا جائے یا ووٹر کی تقسیم کے حساب سے کیا جائے، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی، لیکن ابھی جو سٹیٹس ہے وہ ہے آبادی کے لحاظ سے۔ تو اب اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو ماحول بن رہا ہے صوبوں کے اندر حلقوں کی تقسیم کا، وہ آپ تک پہنچانا انتہائی ضروری، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یہ پیغام شہباز شریف نے کیوں دیا ہے مجبوراً
کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں پنجاب کا نقصان ہو سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ جو خود کو پنجاب کی جماعت کہتی ہے، وہ اگر تاخیر کے اوپر بات کر رہی ہے پنجاب کا نقصان کرنے پر، تو ڈیفینیٹلی ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بآسانی الیکشن جیت سکتی ہے۔ اب ذرا اس معاملے کو سمجھ لیجئے، 2017 کی جو مردم شماری تھی اس کے مطابق جو پنجاب کی آبادی تھی تقریباً 10,99,99,000 سے زائد، 53% شیئر تھا پنجاب کا ٹوٹل آبادی کے اندر۔ سندھ اور پنجاب کو ملی تھی 141 نشستیں۔ سندھ کی آبادی تھی 4,78,54,000 سے زائد اور 23% تھا ان کا شیئر، اور نشستیں انہیں ملی تھی 61۔ کے پی اور فاٹا کی آبادی تھی 3,55,01,964 اور جناب ان کو شیئر ملا تھا 17%، اور اس کے حساب سے ان کی نشستیں جو بنی تھی 51۔ بلوچستان کی آبادی تھی جناب 1,23,35,129 اور شیئر ان کا 6% بنا تھا، اور ان کی نشستیں بنی تھی 16۔ اسلام آباد کی آبادی 20 لاکھ سے زائد تھی، 1% شیئر بنا تھا، اور اسلام آباد کو ملی تھی 3 نشستیں، اور یہ ٹوٹل بن گئی تھی 272۔ اچھا، اب کیونکہ 6 فاٹا کی نشستیں کم ہو گئی ہیں، پیچھے رہ گئی ہیں 266، اب 266 نشستیں تقسیم ہونی تھی صوبوں کے اندر، اگر اسی فارمولے کے تحت ہوں تو کے پی کی 51 سے کم ہو کر 45 اور باقی صوبوں کی سیم، یعنی پنجاب 141، سندھ 61، کے پی جو ہے 45، بلوچستان 16 اور اسلام آباد 3۔ لیکن اب جو نئی مردم شماری کے نتائج آئے ہیں جس پر اعتراضات بھی کیا جا رہے ہیں، حیران کن طور پر اس کے اندر ہوا کیا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ کل آبادی تو پاکستان کی 20,76,00,000 سے بڑھ کر تقریباً 25 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ پنجاب کی جو آبادی ہے وہ آئی ہے 12,74,74,000 سے زائد، یعنی 51% شیئر انہیں مل رہا ہے، پہلے تھا 53%۔ اب یہ نوٹ کر لیں، پنجاب کا 2% شیئر کم اس پاپولیشن کے بقول۔ ان فگرز کو اگر سچ مانا جائے، کیونکہ لوگوں نے اس پر بڑا اعتراض کیا ہے، ہم خود بھی جن ٹیچر حضرات سے ہمارا رابطہ ہے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اکثر جگہ پر تو بیٹھ کر گھروں کے اندر ہی فگر فل کیے جاتے رہے۔ سندھ کی آبادی جناب، اچھا پنجاب کی تقریباً 11 کروڑ تھی، بڑھ کر 12,74,00,000 ہوئی ہے، یعنی 1,74,00,000 اس میں بڑھاوا دکھایا گیا ہے 6 سالوں کے اندر، جو کہ میرے خیال میں جو ریشو پنجاب کی آبادی کی بڑھنے کی اس کے حساب سے نہیں ہے۔ اچھا، سندھ کے اندر جناب 4,78,00,000 تھی آبادی پہلے، اب 5,79,00,000 ہوگی، یعنی یہاں کی آبادی تقریباً 1 کروڑ سے زائد بڑھ چکی ہے، اور ان کا شیئر وہی 23% ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق یہ جو کراچی کے اوپر بھی بار بار بات کر رہے ہیں، اور مقصد اب ان کا کیا ہے کہ دیہی سندھ کی آبادی بڑھائی جائے، شہری سندھ کے اندر کم، اور پورشن دیہی سندھ کا بڑھ جائے، کیونکہ تحریک انصاف کی شہری جگہ کے اوپر جو ہے شہری سندھ کے اندر مقبولیت ہے۔ پہلے یہ تھا کہ 40 اور 21، یعنی کراچی کی 21 اور 40 دیہی سندھ کی، اور اب ان نشستوں کی ترتیب بھی بدلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ کے پی کی آبادی تھی 3,55,00,000، یہ انتہائی حیران کن ہے، کے پی اور فاٹا کی۔ اب ذرا سوچئے کہ 3,55,00,000 سے بڑھ کر ہوئی ہے 3,98,00,000۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پٹھان بھائیوں کی آبادی 6 سالوں کے اندر 50 لاکھ بھی نہیں بڑھی، 6 سالوں کے اندر 50 لاکھ بھی نہیں بڑھی، اور سندھ کی آبادی 6 سالوں کے اندر 1 کروڑ بڑھ گئی ہے۔ اچھا، اب بلوچستان کا معاملہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ کہنا چاہیے، یا سینسٹیو کہنا چاہیے، یا الارمنگ کہنا چاہیے، کچھ بھی کہیں۔ بلوچستان کی آبادی 1,23,00,000 بتائی گئی تھی 2017 میں، اور اب 2,19,00,000، یعنی 96 لاکھ کا اضافہ۔ اتنا اضافہ تو پچھلے 50 سالوں میں بھی جب بھی بلوچستان کے اوپر مردم شماری ہوتی رہی کبھی نہیں ہوا، یعنی 6 سالوں کے اندر ان کی آبادی تو تقریباً 1 کروڑ بڑھ رہی ہے بلوچستان کی اور سندھ کی، لیکن کے پی کی آبادی صرف بڑھ رہی ہے 50 لاکھ، اور یہ بڑا الارمنگ ہے کہ یہ کیسے کے پی والے بھی اس کو ہضم کر رہے ہیں۔ سندھ بھی اپنی بات کرتا ہے، بلوچستان بھی بات کرتا ہے، پنجاب خاموش ہے، کے پی خاموش ہے۔ کے پی بیس کیمپ ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ خیبر پختونخوا کے دوست ہمارے پٹھان بھائی وہ کیوں بات نہیں کر رہے کہ جناب ہماری آبادی کو کیوں کم دکھایا گیا، پنجاب کے اندر کیوں بات نہیں ہو رہی، جو کہ پنجاب اور کے پی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے، سندھ اور بلوچستان کی کیوں بات ہو رہی ہے، اور ان کی آبادی کیوں بڑھ چکی ہے یا بڑی ہوئی دکھائی گئی ہے، کیونکہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کی آبادی 23 کروڑ، یعنی تقریباً 3 لاکھ بڑھی، ٹھیک ہے، یعنی اسلام آباد کی 3 لاکھ بڑھ گئی، اور اتنے بڑی کے پی کی تقریباً 50 لاکھ بڑھ رہی ہے۔ خیر، اب ہوا کیا، اس میں بلوچستان کا شیئر 6% سے بڑھ کر 9%،
اور کے پی کا شیئر 17% سے کم ہو کے 16%۔ اب ذرا سمجھیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اگر نئی مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیاں کر کے دوبارہ سے صوبوں کے اندر نشستیں دی جاتی ہیں تو پنجاب کی نشستیں 141 سے کم ہو کر 134 ہو جائیں گی، سندھ کی 61 سے بڑھ کر 63 ہو جائیں گی، اور اس میں بھی دیہی سندھ کی بڑھائی جائیں گی، کے پی کی وہی 45 اور بلوچستان کی 16 سے بڑھ کر 21 ہو جائیں گی، اسلام آباد کی وہی 3۔ تو کیا سمجھے آپ، پنجاب کی ہو گئی کم، کے پی کی رہی وہی، اور پنجاب کی جو کم ہوئی وہ تقسیم کہاں ہو رہی ہیں؟ غور کیجئے ذرا، 2 جا رہی ہیں سندھ کے اندر جو 7 کم ہو رہی ہیں، اور 5 جا رہی ہیں بلوچستان کے اندر۔ اب سندھ اور بلوچستان کے اندر آصف زرداری صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے ایکٹیو کر رکھا ہے، باپ پارٹی ہو، دیگر معاملات ہوں، یہ وہ تو مقصد کیا ہے، تھوڑا سا ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی چونا، یعنی پیپلز پارٹی اور بلاول کو ریلیونٹ بنانے کے لیے سندھ اور بلوچستان کی نشستیں بڑھائی جا رہی ہیں، اور انتخابات میں ڈیلے کے حوالے سے سازش کی جا رہی ہے، اور شہباز شریف اس کی حمایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نئی مردم شماری پہ جائیں، حالانکہ وہ پنجاب کی جماعت ہے اور پنجاب کو نقصان ہو رہا ہے، یعنی انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ نقصان یہ برداشت کر لیں گے، لیکن عمران خان کی حکومت اگر آ گئی تو پھر کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جائیں گے، اس لیے یہ عمران خان کے خوف سے اب اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں نے سمجھایا، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا رول اس پر بڑا امپارٹنٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان کا، کیونکہ جتنا مرضی ہم کہیں جناب پہلے کون سا آئین اور قانون کے اوپر عمل ہوا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جناب 2/3 اکثریت چاہیے ترمیم کے لیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آئین کا آرٹیکل 51(3) جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جناب 2/3 اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، 2/3 سے یہ ترمیم ہو سکتی ہے۔ اگر صوبوں کے اندر دوبارہ سے آپ نے نشستیں تقسیم کرنی ہیں تو آئین کے آرٹیکل 51(3) یعنی نئی مردم شماری کے تحت اگر آپ نے الیکشن کرانے ہیں، ایک تو 4 سے 6 ماہ لگیں گے الیکشن کمیشن کو نئی حلقہ بندیاں کرنے میں، اور وہ معاملہ چلا جائے گا مارچ اپریل تک۔ لیکن ایک اور امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا شہباز شریف کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے؟ تو 2/3 اکثریت کیا اس وقت قومی اسمبلی کے اندر پی ڈی ایم کے پاس موجود ہے؟ 1-2 ووٹوں کے اوپر ان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف ساری باہر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ بات کر رہے ہیں 2/3 اکثریت سے یہ ترمیم کرنے کی۔ تو اگر اس کے بغیر یہ کریں گے تو معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہو جائے گا چیلنج، اور اسی کے ذریعے عمران خان کو یہ پیغام بھی بھجوایا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے مطالبات نہیں مانتے تو پھر جناب ان انتخابات کو ڈیلے کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، اور اگر آپ ہمارے مطالبات مانتے ہیں تو پھر مستقبل میں ہم شاید ایک پیج پر آ جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا موقف اس حوالے سے انتہائی اہم ہوگا۔ اس پر مزید تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔